अस्सलामु अलैकुम नाजरीन सिपा सलार अफवाज इस्लाम हज़रत अबू बैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसलमानों की तरफ मुखातिब होकर फरमाया कि कलीसा की तरफ जाने के लिए तुम में कौन शख्स अपनी खिदमत पेश कर सकता है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तियार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और कहा कि या अमीनुल उम्मत, आप जिस लश्कर को मुरतब करके रवाना करने वाले हैं उसमें मैं सबसे पहला सिपाही हूँ। आप उनकी समादगी और उलूल अज़मी से निहायत खुश हुए और उनके साथ जाने के लिए शाह सवारान मुहिद्दीन का एक दस्ता जो 500 सवारों पर मुश्तमिल था मुंतखब करके एक सियाह रंग का फ़ौजी अलम उनके सपुर्द किया और फरमाया, मैं तुम्हें इस दस्ता का सरदार मुकर्रर करता हूँ। इस गिरोह और दस्ता में बाज़ अहले बदर भी थे। जिस वक्त आपके झंडे के नीचे 500 ऐसे सवार जो ग़ज़वा बदर नीज़ दूसरे मरकों और सख्त लड़ाइयों में शामिल हुए थे और जिनसे मरका कारज़ार में न पीठ फेर कर भागने का गम और न फरार होने का गुमान हो सकता था, जमा हो गए और आपने चलने का कस्द कर लिया। तो हज़रत अबू बैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कल अबुल कदुस के बाज़ार कैम होने के पहले ही रोज़ रोमियों पर अक़दाम और फ़ौज कशी कर देना। इसके बाद आपने उन्हें रुखसत किया और ये हज़रात रवाना हो गए। रहबर हमारे आगे आगे चल रहा था कि अचानक हम एक पुरफिज़ा जंगल में जहाँ पानी और दरख्तों की बहुतायत थी पहुँचे। रहबर ने वहाँ पहुँचकर हमें मशवरा दिया कि आप हज़रात यहीं छुपे हुए बैठे रहें, मैं वहाँ पहुँचकर रोमियों की खबर ले आऊँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तियार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तुझे जल्दी वापस आ जाना चाहिए। रहबर शुरुआत के साथ रवाना हुआ और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तियार अपनी जमीयत को लेकर एक पोशीदा मकाम में छुपे रहे। यहाँ हमने खाना खाया, सामान दुरुस्त किया और जिस वक्त कुछ रात गुजर गई तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तियार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद मुसलमानों की हिफाजत और निगहदाश्त अपने ज़िम्मे ली। तमाम शब आप पहरा देते रहे। सुबह सादे के ज़हूर बरगाही ईज़ी में मुसलमानों ने उठ कर हाज़िरी दी। नमाज के बाद रहबर के इंतज़ार में बैठे और जब उसके आने में देर हुई तो 100 तरह के गुमान उसकी तरफ जाने लगे। उसके वहाँ रुक जाने से, कलक और मकर फ़रेब करने से खौफ पैदा हुआ। शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला, रहबर की निस्बत बदगुमान हुए। तो तमाम मुसलमान सिवाय हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उसको किसी आने वाले शर का पेश ख़ैमा समझने लगे। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी ने फरमाया, तुम्हें रहबर की तरफ नेक गुमान रखना चाहिए और उसकी तरफ से किसी मकर फ़रेब का खौफ न करना चाहिए। देर होने की कोई वजह है जो तुम्हें बहुत जल्दी मालूम हो जाएगी। ये सुनकर मुसलमानों की तस्कीन हुई। इतने में रहबर भी पहुंच गया। हम उसे देखकर बहुत खुश हुए, समझे ये कि हमें चलने के लिए कहेगा, मगर वह मुसलमानों के वास्ते में खड़ा हुआ और हमें मुखातिब करके कहने लगा कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, मुझे मसीह अलैहिस्सलाम की कसम, मैंने कल अबुल कदुस के बाज़ार के मुतालिक जो कुछ आप हज़रात से बयान किया था वो बिल्कुल सदाकत पर मबनी और ख़यानत से हर सरतपा मुबर्रा था। हसूल गनीमत की मुझे बिल्कुल तवक्को और उम्मीद है, मगर इस गनीमत और आप हज़रात के माबीन एक माने हायल हो गया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तियार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐसा कौन सा माने पेश आ गया है? उसने कहा, एक ठाटे मरता हुआ समंदर जिसकी मौजों की आवाज़ें दूर दूर तक जाती हैं। वो ये है कि मैं जिस वक्त बाज़ार में रूमियों के करीब पहुंचा, ख़रीदो फ़रोख्त शुरू हो चुकी थी। हामिल दीन नसारा मुजतमी थे, मगर ज़्यादातर लोग नीज़ पादरी राहिब उमरा और सरदरान लश्कर कलाबुल कदुस के गिर्द जमा थे। इसलिए मैं भी उनके करीब चला गया ताकि उनके एक जगह जमा होने का सबब मालूम कर सकूं। उन्हीं के पास चला गया। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि वाली तराबलुस ने अपनी बेटी का निकाह रोमियों के किसी शहजादे के साथ कर दिया है और उस लड़की को यहाँ इस घर से लाए हैं कि अपने दीन की रस्म के बमूजिब इस रहब के सामने उसकी तरफ से कुर्बानी कर दी जाए। उस लड़की के गिर्द बहादरान रोम और नसरानी अरबों के मसल्ला सवार महज आप हजरात के खौफ और डर से, क्योंकि वो जानते हैं कि अर्द शाम में मुसलमान मौजूद हैं, इस कदर जमा है कि या मुआशरुल मुस्लिमीन, मेरी दानिश में आप हजरात का उनकी तरफ पेश कदमी करना किसी ख़तरे से खाली और करीने मसलहत नहीं है। नीज़ जबकि वहाँ एक खल्क़ कसीर का जम गफ़ीर और हर शरीफ व अमीर सभी मौजूद हैं,
ایسا کرنا بالکل بعید الثواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری رائے میں وہ کتنے لوگ ہوں گے؟ اس نے کہا کہ رومی، ارمنی، مصر کے قبطی، یہودی، شامی، اہل سودا، بطارکہ اور منتصرہ کے عوام الناس جو بازار میں ہیں 25,000 سے زائد ہے، اور جو فوجی سامان و حرب و ضرب سے مستعد ہیں ان کی تعداد 5,000 سوار کے قریب ہوگی، جن کے مقابلے کی طاقت آپ حضرات کسی طرح نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اول تو ان کے شہر قریب ہیں، اگر وہ اپنی کمک طلب کریں گے تو فوراً پہنچ جائے گی، دوسرے آپ کی جمعیت کم اور بہت دور ہے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلمان یہ سن کر مذبذب ہو گئے، معاملہ نہایت اہم معلوم ہوا، ارادہ منسوخ کر کے لوٹ چلنے کا تہیہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، معاشر المسلمین، آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ مسلمانوں نے جواب دیا کہ قرآن عزیز میں ہے کہ تم اپنے آپ کو معرض ہلاکت میں نہ ڈالو، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم حضرات امیر ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت اقدس میں واپس چلے جائیں، اللہ تعالی ہمارے اجر و ثواب کو کسی طرح ضائع نہیں فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی یہ گفتگو سن کر فرمایا، لیکن مجھے خوف ہے، اگر میں ایسا کروں گا تو باری تعالیٰ مجھے بھاگ جانے والوں میں تحریر کر دیں گے، میں بغیر کسی عذر خاص کے بارگاہ عزی میں پیش کیے کبھی نہیں لوٹ سکتا، جو شخص میری مدد کرے گا اور مجھے طاقت پہنچائے گا اس کا اجر و ثواب باری تعالیٰ کے پاس ہے، اور جو شخص لوٹ جائے گا اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی اور نہ وہ کسی عطاب کا مستحق ہے۔ مسلمان حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ سن کر اور آپ کی خداوند تعالیٰ کے راستے میں یہ جاں بازی دیکھ کر شرمائے، آپ کی رائے سے اتفاق کیا اور ایک متفقہ آواز سے کہنے لگے، آپ کا جو ارادہ ہے وہی کیجیے، تقدیر کے سامنے تدبیر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے، ذرا پہنی خد سر پر رکھ کر مضبوطی سے باندھا اور اپنے والد ماجد کی تلوار حمل کی، گھوڑے پر سوار ہوئے، جھنڈا ہاتھ میں لیا اور جہاں بازان اسلام کو تیاری کا حکم فرمایا۔ بہادروں نے زرہ زیب تن کی، ہتھیار لگائے اور اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر راہبر سے کہنے لگے کہ تو ہمیں دشمن تک پہنچا دے، تو بہت جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکاروں سے تعجب میں ڈال دینے والے کارنامے ملاحظہ کرے گا۔ واصلہ بن عسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رات بھر اسی جگہ باری تعالیٰ سے نصرت و اعانت کی دعائیں مانگتے رہے، صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز صبح پڑھی، ادائے صلاۃ کے بعد آپ فرمانے لگے، حملہ اور غارت کے متعلق آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ حضرت عامر بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر شرف قبولیت ہو تو میں اپنی رائے کا اظہار کروں۔ مسلمانوں نے کہا کہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میری رائے میں اس قوم کو اتنی مہلت دینی چاہیے کہ وہ خرید و فروخت میں لگ جائیں، اپنا مال و اسباب دکھانے کی غرض سے بہر رکھ دیں، اور جب وہ اس میں محو ہو جائیں تو پھر اچانک اور غفلت کے وقت ان پر جا پڑیں۔ مسلمانوں نے اس رائے کو پسند کیا، موقع کے منتظر ہوئے، اور جب بازار لگنے کا وقت آ گیا تو تلواریں میان سے بہر کیں، کمانوں کو چلوں پر چڑھایا، نیزوں کو تانا اور تیار ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ برچھا اٹھائے ان کے آگے آگے کھڑے ہوئے۔ آفتاب اپنی کرنوں کے بھالوں کو لے کر جب میدان دنیا میں آیا تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کے 100 سواروں کے 5 دستہ کر کے ہر ایک دستہ کی باغ ڈور ایک تجربہ کار سردار کے ہاتھ میں دے دیے اور فرمایا کہ تم میں ہر ایک دستہ بازار کی ایک طرف اپنے لیے مقرر کرے، مال غنیمت کے حاصل کرنے میں مطلق توجہ نہ کرے، البتہ تلواروں کے سر اور گردنوں سے تواضع کرتا رہے، اور بس یہ کہہ کر آپ علم لیے ہوئے آگے بڑھے۔ جس وقت رومیوں کے قریب پہنچے تو انہیں ان کی کثرت کی وجہ سے زمین پر چیونٹی کی طرف پھیلا ہوا پایا، ایک خلق کثیر کلیسا کو گھیرے ہوئے تھی، اور وہ راہب سوما سے سر نکالے ہوئے لوگوں کو واضح و نصیحت اور ان کے مذہب کے احکام کی تلقین کر رہا تھا۔ یہ لوگ ٹکٹکی باندھے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ والی طرابلس کی لڑکی راہب کے پاس سوما میں تھی، عمرا سلاطین اور ان کی اولاد ریشمی اور دیباج کے مطلب یعنی سونے کے کام کے کپڑے پہنے، ان پر ذرا جوشن اور خوب چمکدار خد لگے، اپنے پاس راہب کے آنے کے منتظر تھے۔ نیز احتیاطاً انہوں نے اپنی چادریں علیحدہ کر دی تھیں،
گویا کہ وہ پہلے ہی کسی چیخو پکار کے سامنے آنے یا کسی کے پیچھے سے اچانک حملہ کر دینے کے انتظار میں تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلیسہ راہب اور سوما کو حلقہ میں کرنے والوں اور ان کے ماحول پر ایک نظر ڈالی تو معاملہ اہم اور نازک دکھائی دیا، مگر اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھتے کیا ہو، حملہ کر دو، باری تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اگر غنیمت اور خوشی حاصل ہو گئی تو فتح، سلامتی اور راہب کے سوما کے پاس ہمارا اور آپ کا اجتماع ہے، ورنہ پھر وہ جنت ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور میرے چچا کے بیٹے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے حوض کوثر کے پاس ملاقات ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے نیزہ کو حرکت دی اور رومیوں کی طرف بڑھے۔ آپ کے 100 سوار آپ کے ساتھ تھے، جن میں زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور سابق الایمان لوگ شامل تھے۔ آپ مجمع عظیم اور جمع غفیر کی طرف جھپٹے اور ان میں گھس کر کبھی تلوار اور کبھی نیزہ سے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے لگے۔ مسلمان بھی آپ کے پیچھے پیچھے حملہ کر رہے تھے۔ رومیوں نے جب مسلمانوں کی تحلیل اور تکبیروں کی آوازیں سن کر یہ یقین کر لیا کہ مسلمانوں کی فوج نے آ دبایا، یہ پہلے ہی منتظر، بیدار اور ہوشیار بیٹھے تھے، بازاری اپنے ہتھیاروں کی طرف دوڑے تاکہ مسلمانوں سے اپنے جان و مال کی حفاظت کر سکیں۔ انہوں نے تلواریں میان سے بہر کیں، شکاری شیر کی طرح مسلمانوں پر جھپٹے اور صاحب علم کی طرف یلغار کرتے ہوئے چلے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نشان کے سوا چونکہ مسلمانوں کے پاس کوئی اور نشان نہیں تھا، اس لیے چاروں طرف سے آپ ہی کو گھیر لیا گیا۔ اب لڑائی پورے زور پر تھی، غبار بلند ہو رہا تھا۔ مسلمان چونکہ سیاہ اونٹ کے سفید تل کے برابر تھے، اس لیے چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کے دستہ کے جوان ایک دوسرے کو سوائے تکبیر اور تحلیل کی آواز کے نہیں پہچانتے تھے۔ ہر شخص اپنی جان کے سوا دوسرے سے بالکل بے خبر تھا۔ حضرت ابو بابیرہ بن عبدالعزیز بن ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سابق الایمان اور صاحب ہجرتین ہیں، فرماتے ہیں کہ میں جنگ حبشہ میں حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اور غزوہ بدر، احد اور حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ ایسے مر کے کبھی دیکھنے میں نہیں آئیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو مجھے اس سانحہ فاجعہ سے نہایت صدمہ گزرا، اور میں آپ کی وفات کے بعد مدینہ منورہ میں نہ ٹھہر سکا، مکہ مکرمہ چلا آیا اور وہیں اقامت اختیار کر لی۔ جہاد سے علیحدہ رہنے اور شریک نہ ہونے کی وجہ سے میرے اوپر خواب میں عطاب کیا گیا۔ میں روانہ ہو کر شام آیا۔ میری بیوی ام کلثوم بنت سہل بن عمر بن عاص مظظم میرے ساتھ تھیں۔ یہاں آ کر جنگ اجنادین، سریہ، خالد بن ولید، بات عقب، توما و حربی سے اور عبداللہ بن جعفر میں شریک ہوا، اور قلعہ عبد القدس میں میں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ میں یہ جنگ عبد القدس دیکھ کر پیچھے تمام غزوات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقع ہوئے تھے بھول گیا۔ اس جنگ کا واقعہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کی اس جماعت کثیر پر حملہ کرتے ہوئے یہ سمجھا تھا کہ ان کے سوا کمین گاہ میں کوئی اور فوج محفوظ نہیں ہوگی، مگر توقع کے خلاف ایک بڑا بھاری محفوظ لشکر نکل پڑا۔ یہ محفوظ لشکر نہایت کا داور مہیب اور سر سے پیر تک زرہوں میں ملبوس اور ایسے لشکریوں پر مشتمل تھا جن کے حملہ کے وقت ان کی آوازوں اور ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے میدان جنگ گونج اٹھتا تھا۔ جس وقت یہ لشکر مسلمانوں کی طرف بڑھا تو میں نے دیکھا کہ مسلمان اس میں چھپ گئے ہیں۔ محض مسلمانوں کی تکبیر کی آوازیں کبھی کبھی سن لیتا تھا، اور جب وہ بند ہو جاتی تھیں تو سمجھ لیتا تھا کہ مسلمان کام آ چکے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں علم بلند دیکھا۔ میں بہت خوش ہوا۔ آپ نشان لیے ہوئے نہایت بے جگری کے ساتھ مشرکوں کو قتل کر رہے تھے۔ میں نے ایسا کم سن مجاہد اس بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ چنانچہ لڑائی نے طول کھینچا اور اس کے سنداد کے ساتھ ساتھ اس کے شعلے بڑھنے لگے۔ اس کی گرد آسمان تک پہنچی اور اس کی آگ کے شرارے نکل نکل کر اور اسے تیز کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے آدمی آپ کے گرد تھے اور ان سب کو رومیوں نے چاروں طرف سے اپنے حلقہ میں لے رکھا تھا۔ عبداللہ بن جعفر طیار اگر دائیں جانب حملہ کرتے تھے تو میں بھی دائیں جانب حملہ کرتا تھا، اور اگر آپ بائیں سمت رجوع کرتے تھے تو میں بھی آپ کی مطابقت کرتا تھا۔ ہمارے بہادر برابر جاں بازی کے ساتھ اپنی تلواروں کے جوہر دکھلاتے رہے، حتیٰ کہ ہمارے بازو شال شان سن
اور ہاتھ سست پڑ گئے۔ معاملہ نازک اور صبر کرنا دشوار ہو گیا۔ آخرکار تھکن اور ہاتھ پیروں کی سستی نے مجبور کر دیا۔ آفتاب نے الوداع کہا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کی تلوار کوند پڑ گئی اور قریب تھا کہ آپ کا گھوڑا آپ کے نیچے سے بے دم ہو کر گر پڑے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ کھڑے ہو کر دم لیا۔ مسلمانوں نے آپ کا نشان دے کر اس طرف آنا شروع کیا۔ ہر ایک مسلمان مشرکین کے قتل کے سبب خستہ بازو اور چکنا چور ہو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا آپ کے بدن پر تنگ ہو گئی، یعنی آپ کو اس معاملہ کی وجہ سے اپنے اوپر نہیں بلکہ مسلمانوں کی حالت پر بہت زیادہ ملال ہوا۔ آپ نے باری تعالیٰ سے التجا کی، مالک فرش و عرش پر بھروسہ کیا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے وہ مبارک ذات ہے جس نے اپنے خالق کو اچھی خلقت پر مخلوق کیا، بازوں کو بازوں کے ساتھ آزمائش میں ڈالا اور اس ابتلا کو ان کے واسطے آزمائش قرار دیا۔ میں آپ سے آپ ہی کے بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و مرتبہ کے طفیل یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس کام میں برکت دیجیے اور اس بلا سے نجات کا راستہ بتلا دیجیے۔ یہ دعا کر کے آپ پھر میدان جنگ کی طرف چلے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جھنڈے کے نیچے لڑنا شروع کیا۔ خدا بھلا کرے جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ نے محض خوشنودی رب العزت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے کی اس قدر نہایت مدد و اعانت کی اور ان کے سامنے جہاد میں بے انتہا کوشش فرمائی۔ حضرت عمر بن سعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھا کہ آپ باوجود قبر سنی کے بڑھ بڑھ کر رومیوں میں تلوار چلا رہے تھے اور اپنی قوم میں آ ملتے تھے، اور پھر حملہ کرتے وقت اپنا نام لے لے کر کہ میں ہوں ابو ذر رومیوں میں گھس جاتے تھے۔ مسلمانوں نے بھی ان کے قدم بہ قدم میں کام کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ حملہ کرتے کرتے ان کے کلیجے منہ کو آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ہماری قبروں کی جگہ یہی میدان ہے۔ حضرت عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس وقت آپ کی یہ ہنگامہ آ رہی اور رومیوں کے ساتھ اس قدر لڑائی دیکھی تو دل میں خیال کیا کہ ان قریب آپ کسی مصیبت کا شکار ہونے والے ہیں۔ یہ خیال کر کے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی طرف چلا اور بجلی کی طرح تیزی کے ساتھ آپ کے پاس پہنچا۔ آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا ابن رضی کیا فتح کی خوشخبری لے؟ میں نے کہا کہ آپ بہت جلد حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے کمک روانہ کیجیے۔ اس کے بعد میں نے تمام قصہ بیان کیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا ابو عبیدہ، اگر عبداللہ ابن جعفر اور ان کے ساتھی تیرے علم کے ماتحت ہو کر ہلاک ہو گئے تو نہایت رنج و افسوس کا مقام ہے، اور پھر جب کہ تیری امارت میں یہ سب سے پہلی جنگ ہے، کیونکہ ان سے پہلے تمام افواج اسلام کے سپہ سالار اعظم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار اعظم مقرر فرمایا تھا۔ اس کے بعد آپ حضرت خالد بن ولید کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ابو سلیمان، میں تمہیں خداوند تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم حضرت عبداللہ بن جعفر کی مدد کے لیے چلے جاؤ۔ میں اس کام کے واسطے تمہیں سب سے زیادہ لائق تیار اور اس کا اہل سمجھتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس کے لیے بالکل تیار ہوں، محض آپ کے حکم کا منتظر تھا۔ انشاءاللہ العزیز میں بہت جلد ان سے جا ملوں گا۔ آپ نے فرمایا میں تم سے کہتا ہوا شرماتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا واللہ اگر حضرت عمر کسی لڑکے کو بھی میرے اوپر سردار مقرر کر دیتے تو میں اس کی اطاعت سے بھی کبھی انحراف نہیں کر سکتا تھا۔ آپ مجھ سے قدیم الایمان اور سابق الاسلام ہیں، اور آپ نے اسلام لانے والوں کے ساتھ ساتھ سبقت اور ایمان لانے والوں کے دوش بدوش ثروت سے کام لیا ہے، پھر کس طرح ممکن ہے کہ میں آپ کی مخالفت کروں؟ نیز رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام امین رکھا تھا، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے سبقت کر جاؤں اور کس طرح آپ کے مرتبہ تک پہنچ جاؤں؟ خدا کی قسم میں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدت تک شمشیر زنی کی ہے۔ اب میں آپ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو ذات باری تعالیٰ کے راستہ میں قید اور وقف کر دیا ہے۔ میں بہت جلدی انشاءاللہ العزیز حضرت امیر المومنین عمر فاروق کے سامنے اپنی جاں بازی کا ثبوت پیش کر دوں گا۔ خدا کی قسم میں نے کبھی امارت کی خواہش اور سرداری کی پرواہ نہیں کی،
حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور تمام مسلمانوں کو آپ کی یہ گفتگو بے حد پسند آئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا، ابو سلیمان اب تم فوراً چلے جاؤ اور اپنے مسلمان بھائیوں سے جا ملو۔ حضرت خالد بن ولید شہر کی طرح اٹھے، اسباب کے پاس گئے۔ جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کی جو ذرا آپ کو ملی تھی زیب تن فرمائی، تاج خد سر پر لگایا، تلوار حمل کر کے گھوڑے کی پیٹھ پر جم کر بیٹھے اور لشکر زوف کی طرف للکار کر فرمایا، شمشیر زنی کی طرف چلو۔ فوجوں نے جلدی جلدی عملی جواب دینا شروع کیا اور ان عقابوں کی طرح جو بازو دبا کر زمین پر ایک دم اترے تیزی کے ساتھ اطاعت کے لیے دوڑے۔ حضرت خالد بن ولید نے نشان ہاتھ میں لیا، حرکت دی، پاؤں گھوڑے کی رکاب میں مرکوز کیا، اور جس وقت لشکر تیار ہو کے آپ کے گرد جمع ہو گیا تو آپ مسلمانوں کو سلام کر کے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہبری میں رخصت ہو گئے۔ رافع بن عمیرہ الطئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس روز خالد بن ولید کے لشکر میں موجود تھا۔ ہم نے چلنے میں بے انتہا عدلت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے واسطے زمین کی تنابیں کھینچ کر رکھ دیں۔ غروب آفتاب کے قریب ہم نے رومیوں پر طلوع کیا۔ کافر ٹڈی دل کی طرح چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، مسلمانوں کو درمیان میں لے رکھا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، اے ابن انیس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے کو کہاں اور کس طرح تلاش کروں؟ ابن انیس نے کہا، انہوں نے اپنے ساتھیوں اور لشکریوں سے وعدہ فرمایا تھا کہ سب راہب کے کلیسا کے پاس جمع ہوں گے یا بہشت میں ملیں گے۔ یہ سن کر آپ نے کلیسا کی طرف نظر دوڑائی، اسلامی نشان حضرت عبداللہ بن جعفر تیار کے ہاتھ میں دیکھا۔ مسلمان اس وقت عجیب حالت میں تھے، کوئی متنفس ایسا موجود نہیں تھا جو زخمی نہ ہو۔ ہر شخص حیات فانیہ سے نا امید ہو کر حیات جادوانی کے شوق میں سرشار نظر آتا تھا۔ رومی چاروں طرف سے ان پر بڑھ چڑھ کر نیزہ بازی اور شمشیر زنی کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے، مسلمانوں بڑھو اور ان مشرکین کو لے لو، اس ذلیل گروہ کے مقابلے میں استقلال اور صبر سے کام لو۔ یاد رکھو اللہ جل جلالہ و عما نوالہ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور ارحم الراحمین تم پر تجلی فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس آیت کو تلاوت کیا جس کا ترجمہ ہے کہ اکثر جگہ تھوڑی جماعت اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو مسلمانوں کا یہ صبر اور دشمنوں کی جنگ میں ان کا یہ استقلال دیکھ کر صبر نہ ہو سکا۔ اسلامی پرچم کو حرکت دی اور اپنی فوج سے مخاطب ہو کر فرمایا، اس بدبخت اور کبھی قوم کو آگے رکھ لو، اس کے خون سے اپنی تلواروں کی پیاس بجھا کر انہیں سرخ رو کر لو، اور اے فتح اور فلاح کی طرف پیش قدمی کرنے والوں، حاجت برا رہی ہے، خوشخبری سن لو۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کے سپاہی اس سختی اور مصیبت میں مبتلا تھے کہ اچانک مسلمانوں کی فوجیں اور مہدوں کا لشکر جو تمام لوہے میں غرق تھا تیز چنگل عقابوں اور حملہ ور شیروں کی طرح نکلا۔ آوازوں کا شور بلند ہوا، گھوڑوں کی ہنہناہٹ نے میدان میں گونج پیدا کر دی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے آدمی یہ دیکھ کر بہت گھبرائے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ دشمن کا تازہ دم لشکر آ پہنچا۔ یہ سمجھ کر اب انہیں اپنی ہلاکت اور ہزیمت کا کامل یقین ہو گیا۔ یہ آنے والی جمعیت کی طرف دیکھنے لگے۔ جس وقت اسے اپنے ہی طرف آتے دیکھا تو گھبراہٹ اور دہشت اور زیادہ ہو گئی۔ خیال کیا کہ دشمن کا یہ لشکر کمین گاہ میں محفوظ ہوگا جو اب نکل رہا ہے۔ یہ سمجھ کر اب انہیں اور شاک گزرا۔ قریب تھا کہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے اور ہلاکت کا پلہ اس کی جگہ آ جائے۔ مشرکین برابر بڑھ رہے تھے، میدان آگ کا شعلہ بن رہا تھا، تلوار چمک رہی تھی، سر دھڑا دھڑ گر رہے تھے، زمین لاشوں سے پٹ گئی تھی۔ مسلمان ان کے ہاتھوں میں گویا کہ تھے، جنگ پورے شباب پر تھی، شمشیر بجلی کی طرح ادھر ادھر کونتی پھرتی تھی کہ ایک منادی نے ندا اور صدا بلند کی، غالب مغلوب اور مغلوب غالب ہو گئے۔ اے حاملان قرآن، تمہارے پاس صلیب کے بندوں کے مقابلے میں رحمان کی طرف سے مدد و نصرت آ گئی ہے۔ مسلمانوں کے کلیجے اس وقت منہ کو آ رہے تھے، تیغ بران بڑھ بڑھ کر اپنا کام کر رہی تھی کہ آنے والی فوج کے ہر اول میں سے شیر کی طرح ڈکرتا اور بپھرے ہوئے ببر کی طرح گونجتا ہوا ایک سوار جس کے ہاتھ میں ہلال کی طرح چمکتا ہوا ایک نشان تھا آگے بڑھا، مسلمانوں کو مخاطب کیا اور بلند آواز سے کہا کہ قرآن کے حاملو، تمہیں کافروں کو ہلاک کرنے والی مدد مبارک ہو، میں خالد بن ولید ہوں۔
मुसलमानों ने जो उस वक्त गोया दरिया की मौजों में डूब कर तिनके के सहारे के मोहताज थे, इस आवाज़ को सुनकर तकबीर व तहलील के नारों के साथ इस आवाज़ का इस्तकबाल किया। उनकी सख्त आवाज़ों की गूंज बिजली की कड़क और ज़ेरो ज़बर कर देने वाली आंधी की तरह मैदान जंग की फ़िज़ा में दौड़ गई। हज़रत खालिद बिन वलीद ने लश्कर ज़ौफ़ के साथ, जो आपसे किसी वक्त जुदा नहीं होता था, एक हमला किया और तलवार को रोमियों के सरों पर रख दिया। आमिर बिन सराका रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि उनका ये हमला ऐसा था जैसे शेर का बकरियों पर। उन्होंने रोमियों को मार मार कर दाएं बाएं मुतफरक करके रख दिया। रोमियों ने भी नहायत साबित कदमी से उनका मुकाबला किया और अपने जान और माल की हिफाजत बराबर करते रहे। हज़रत खालिद बिन वलीद चाहते थे कि किसी तरह मैं अब्दुल्ला बिन जाफ़र तियार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुँच जाऊँ। मुसलमान इस आने वाली मदद और लश्कर से बिल्कुल बेखबर थे, हत्ता कि उन्होंने हज़रत खालिद बिन वलीद की आवाज़ सुनी जिसमें वो अपने हस्ब व नस्ब की बुजुर्गी और फ़ख्र का इजहार कर रहे थे, सुनी। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तियार ने भी उस आवाज़ को सुना तो आपने अपने सिपाहियों से फरमाया कि दुश्मन को ले लो, अब आसमान से तुम्हारी मदद पहुंच गई है। ये कहकर आपने एक हमला किया और आपके साथ ही आपके साथियों ने भी। वासला बिन अस्के रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम अपनी जानों से मायूस और नाउमीद हो चुके थे कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद और नुसरत नाज़िल हुई। अभी रात ने अपनी तरीकी और जुल्मत के साथ तसल्लुत नहीं जमाया था कि हमने हज़रत खालिद बिन वलीद को देखा। निशान आपके हाथ में था। मुशरिकों को भेड़ बकरियों की तरह हाँकते चले आ रहे थे। मुसलमान रोमियों को कत्ल और कैद करते आगे बढ़ रहे थे। खुदावन ताला हज़रत अबू दर गफ़ारी, ज़रार बिन अज़वर और मुसैयब बिन नखजाल फ़िज़ारी रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को जज़ाए खैर इनायत करें कि उनकी तमाम मसाई महज खुशनुदी बारी ताला की वजह से थीं, जिन्होंने शानों से शानें मिलाकर तलवारों को जुम्बश दी और रोमियों को चारों तरफ से कत्ल करके रख दिया। हज़रत ज़रार बिन अज़वर अब्दुल्ला बिन जाफ़र तियार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुँच गए। आपने उनकी तरफ देखा तो हज़रत अब्दुल्ला की ज़रा आस्तीनों नेज़ आपके तमाम बदन पर ऊँट की कलेजी जैसे खून के लोथड़े जमे हुए थे। हज़रत ज़रार ने उन्हें देख कर कहा, खुदावन ताला आपको जज़ाए खैर इनायत फरमाए। शुक्र है कि आपने अपने वालिद माजिद का बदला लेकर अपने ज़ख्मी दिल पर तसल्ली के मरहम का किसी कदर फाया रख लिया, चूँकि अंधेरा हो चुका था। नीज़ हज़रत ज़रार ने अपने मुंह पर ढाटा बांध रखा था, इसलिए आपने उन्हें नहीं पहचाना और फरमाया, मुझसे मुखातिब कौन साहब हैं? उन्होंने फरमाया कि मैं ज़रार हूँ, सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, तुम हमारी मदद और नुसरत को आए हो, मरहबा जज़ाकल्लाह। अब्दुल्ला बिन उनस कहते हैं कि ये दोनों हजरात बात कर ही रहे थे कि हज़रत खालिद बिन वलीद मैं लश्कर ज़ौफ़ के आपके पास पहुँच गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तियार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने उनका शुक्रिया अदा किया और जज़ाए खैर की दुआ मांगी। इसके बाद आपने हज़रत ज़रार से मुखातिब होकर फरमाया, ज़रार चूँकि वली तरबलस की लड़की और उसका मालो मता इस कलीसा के करीब है, इसलिए इसकी हिफाजत करने वाले रूमी और बड़े बड़े बहादुर जनरल जो लोगों को उसके पास जाने से रोकते और बाज रखते हैं, उसके गिर्द जमा हैं। आया तुम उस तरफ चलकर मेरे साथ हमला कर सकते हो? हज़रत ज़रार ने दरियाफ़्त किया कि वो लोग कहाँ हैं? आपने फरमाया, क्या तुम्हें वो उस तरफ नज़र नहीं आए? उन्होंने उभर कर नज़र उठा के देखा तो दिलेरा ने रूमी मुसल्लह हाकिम तरबलस की लड़की को चारों तरफ से हल्का में लिए हुए मुहाफ़ज़त कर रहे थे। आग रोशन थी, सलीबें आग के शोलों की तरह चमक रही थीं और वो लोग दीवारें आईने की तरह उसके चारों तरफ सात सिकंदरी बने हुए थे। ये देखकर हज़रत ज़रार ने उनसे कहा, खुदावन ताला आपको नेक रास्ता की तौफीक अता फरमाए। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हादी हैं। आप पहले हमला करें ताकि मैं भी आपके हमला के साथ हमला करूं। कहते हैं कि एक तरफ से हज़रत खालिद बिन वलीद और दूसरी जानब से हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तियार ने और तीसरी तरफ से हज़रत ज़रार ने हमला किया। मुसलमान भी उनकी मताबियत में रोमियों की तरफ झपटे। रोमियों और मुशरिकीन की जमातों को पामाल करना शुरू किया। ये भी अपनी हिफाजत में मशगूल थे। उनमें से ज़्यादा बेजिगरी के साथ लड़ने वाला एक बतरी के वाली तरबलुस था। ये कौम से आगे बढ़ा और ऊँट की तरह कलमात कुफर बड़बड़ाता और शेर की तरह धड़ता हमले करता हुआ हज़रत ज़रार बिन अज़वर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ चला और बेधड़क आप पर हमला कर दिया। आप इस गबरू के डेल डोल जसामत घोड़े की जैन सवारी, शिद्दत ज़रब जुस्त और लड़ाई में उसका एहतियात देकर बहुत मुताजिब हुए। आपने भी अपने बचाव के लिए तरह दी और यह भी अपने बचाव में कोशिश करने लगा।
دونوں سپاہی اپنے اپنے مقابل الحریف کو زیر کرنے کی فکر میں تھے۔ کافر سختی سے آپ پر حملے کر رہا تھا اور اس نے آپ کے مقابلے کے لیے صرف آپ ہی کو چن لیا۔ آپ لڑتے لڑتے اپنی فوج سے دور ہو گئے اور ان کے سامنے سے ہٹ کر دور چلے گئے تاکہ اسے لڑائی اور حرب کا ایک چکمہ دے کر زیر کر لیں۔ بطریق میں اپنے ساتھیوں کے آپ کی طرف بڑھا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔